माफ़ी मंगनी है मौला को, मैनू माफ़ कर दे मौला, सुनिया मैनू माफ़ कर दे, मैं बड़ी ज्यादा की मौला, सुनिया मैनू माफ़ कर। मेरे सामने आ जाए ना माँ बेटी और वो दोनों, हम उनके जिंदा के टुकड़े करें और जिंदा जला दें, हमारी फिर भी आग कम ना होगी, हमें सुकून नहीं मिलेगा जो उन्होंने हमारे साथ किया। जो हकाइक सामने आए हैं वो आपके सामने मैं रखूंगा। ज़ारा कत्ल केस के हवाले से जो डस्का में सियालकोट में जो है सियालकोट की तहसील डस्का है, वहाँ पर जो ये वाक़या पेश आया है, बड़ा दिलखराश वाक़या जो पेश आया है। एक सास ने अपनी बहू को बुरी तरह जो है बेदर्दी से और सफ़ाकाना तरीके से जो है कत्ल किया है। उसके जिस्म के टुकड़े-टुकड़े करके जो है ना उनको मुख्तलिफ जगहों पर बिखेर दिया था और बड़ी प्लानिंग के साथ जो है ना उसने ये मर्डर जो है वो किया था। तो इसके जो है ना वो शुरू से मैं आपको बताऊँगा कि इसकी किस तरह उसने प्लानिंग की, कौन-कौन इसमें उसने अपने साथ मिलाया और किस-किस की उसने मदद ली और कैसे-कैसे उसने ये सारा जो कत्ल का वाक़या है अंजाम दिया और इसके पीछे उसका मकसद क्या था और ये जो कत्ल का मुहिमा है, जो केस है और ये कैसे सच जो है वो सबके सामने आया और किस तरह जो है ना ये एक्सपोज़ हुआ, इनका जो वारदात इन्होंने डाली और ये सारा जो है ना अब तक की जो सारी अपडेट है ना वो मैं इस केस में जो पेशरफ्त हुई है, इसके शौहर का, ज़ारा का जो शौहर है उसका क्या कहना है और जो ज़ारा के जो माँ-बाप हैं, जो उसका भाई है, वो इसके बारे में उसका क्या कहना है और वो जो है ना अब क्या एक्शन ले रहे हैं और क्या इस केस में पेशरफ्त हुई है, सब आपके सामने मैं इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने जो है ना देखें ये बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव इश्यू जो है, केस जो है ये सामने आया है जिसके बारे में हर कोई क्यूरियस है और हर कोई जो है ना वो जानना चाहता है कि क्या वजूहात थी, क्या किस तरह ये मामला पेश आया। तो गाइज़ इसमें सबसे पहले जो है ना जो सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार जो है वो है सास का। सास भी कोई पराई नहीं थी, सास भी सगी खाला थी ज़ारा की और उसने खाला ने बड़े मिन्नतें तरले करके जो है ना ज़ारा का रिश्ता अपने बेटे के लिए माँगा था। इकलौता बेटा था कदीर जो है, वो इकलौता बेटा था 5 बहनों का और वो जो है ना रोज़गार के लिए बैरून मुल्क जो है वो गया हुआ था इटली। तो ये जो है शादी को इनकी जो है ना 4 साल पहले इनकी शादी हुई थी और 2 साल का एक बेटा भी था ज़ारा का और ये इस वक़्त 7 माह की हामिला भी थी। इसके अंदर पेट में जीता जागता ज़िंदा बच्चा था जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया, उसके भी 2 टुकड़े करके जो है उसको फेंक दिया गया। तो पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये जो है ये जो वक़्वा है इसको किस तरह प्लानिंग किया गया, किस तरह कौन-कौन लोग इसमें शामिल किए गए। इसमें जो मेन जो किरदार है वो है सास का। सास के साथ फिर ननद है जो है ज़ारा की। सास ने जो है ना अपनी बेटी को जिसका नाम सबा है उसको साथ मिलाया और उस उन दोनों ने ये जो है ना प्रोग्राम बनाया, प्लानिंग की और इस मकसद के लिए इन्होंने 2 दिन पहले एक लड़के को अपने घर पर बुलाया जो कि इसने अपना मुँह बोला बेटा बनाया हुआ था, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ जो है वो उसको अपने फैमिली में उसको अहमियत देते थे। उसका नाम जो है ना नवीद था, नवीद को इन्होंने बुलाया और वो नवीद जब घर पे आया, तो घर के सामने जो है ना हमसायों के वो लगे हुए थे सीसीटीवी कैमरे, तो इस औरत की चालाकी देखें कि इसने नवीद को जो इसने मुँह बोला बेटा बनाया हुआ था अपने जो नवासे के दोस्त, इसका जो नवासा था दोस्त उसका दोस्त था ये नवीद, इसको बुलाया और इसको जब बुलाया तो इस सामने घर के दरवाजे से नहीं इसको एंटर करवाया बल्कि पिछले दरवाजे से हमसायों के घर की तरफ से जो है ना इसको इसने अपने घर पर बुलाया। तो हमसायों ने पूछा कि यार तुमने जो है ना इसको अपने घर से क्यों नहीं दाखिल होने दिया? इस तरह का कहता कि जी हमारे इसने कहा ज़ारा की सास ने कि जी हमारे घर का जो दरवाज़ा है मेन गेट उसमें करंट आया हुआ है। उसमें करंट आया हुआ है, तो इसलिए जो है ना मैंने इसको पिछले दरवाज़े से आपकी तरफ से जो है ना अपने घर में बुलाया। तो पहला जो है उसने देखें कि कितनी होशियारी के साथ प्लानिंग की है कि उसको घर में आने की भी उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो रिकॉर्ड नहीं होने दी। अब क्या करते हैं ये अब सारे मिलके ज़ारा की सास और उसकी बेटी और उसका जो वो नवीद जो है जो इन्होंने बुलाया था, ये सब गए हैं मिलकर जो है ना इकट्ठे यहाँ मशवरा होकर बाज़ार गए हैं। वहाँ से इन्होंने उसकी भी जो है ना वो सीसीटीवी फुटेज जो है ना वो पुलिस ने हासिल कर ली है। जिस शॉप से इन्होंने वो आलाए कत्ल जो थे इन्होंने वो छुरी, वो बगदा जिससे जानवर ज़िबा किया जाता है और फिर जिससे जानवर के जो है ना वो हड्डियों तक को जो है ना वो काट के जो है ना वो क्योंकि आम छुरी से तो इस तरह का टुकड़े नहीं होते। वो बगदा होता है वो बड़ा-सा वो उससे जो है ना वो काट के जो है ना वो गोश्त अलग किया जाता है।
تو وہ باقاعدہ انہوں نے خریدا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے شاپنگ کرنے کے بعد جو لوازمات ہیں قتل کے لیے، چھری بگدہ اور سارا سامان لے کے پھر یہ واپسی آئے ہیں۔ واپسی پہ پھر وہ انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے باقاعدہ، اپنے ٹرپ پر جیسے جاتے ہیں نارملی شاپنگ کے لیے، انہوں نے باقاعدہ ادھر گول گپے بھی کھائے، گول گپے کھا کے پھر یہ اپنے گھر پہ آتے ہیں۔ پھر ایک دو دن بعد جو ہے نا یہ پوری پلاننگ کر کے جو ہے کہ کس طرح ہم نے کرنا ہے اور اس کو کس طرح وائنڈ اپ کرنا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، پھر انہوں نے ایک میڈیکل سٹور سے وہ کوئی نشہ آور کوئی گولی انہوں نے خریدی ہے، وہ اس کو بقول اس کے ساس کے ذرا کی ساس کے کہ جی ہم نے اس کو وہ کیلے میں ملا کے جو ہے نا پیس کے گرائنڈر سے وہ کیلے میں ملا کے جو ہے نا ہم نے کھلائی اس کو۔ اب وہ زارا بے ہوش ہو گئی، اب وہ بے ہوش ہو گئی تو کچھ دن بعد اس کو پھر ہوش آ گئی، پھر وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنا نیم کو کھانے لگ گئی، پھر اس کو بے ہوشی طاری ہوگی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ہوش میں آتی، اس کے ہاتھ باندھے ہیں، پھر اس کے پاؤں باندھے ہیں، پھر کہتے ہیں جی میں نے اس پر جو ہے نا چھری پھیری ہے، اس کی گردن کو کاٹا ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے، اس کی گردن کو علیحدہ کیا ہے، دھڑ سے جو ہے سر کو جدا کر دیا، اس کے بعد جو ہے اس کے بازوؤں کو اور باقی حصوں کو جو ہے نا وہ پیس اس کے بنا دیے اور اس کو کاٹ کے علیحدہ کر دیا۔ جب یہ ساری اس طرح کی واردات کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے پیٹ میں 7 ماہ کا بچہ تھا جو کہ جیتا جاگتا تھا، اس کو بھی انہوں نے پیٹ سے نکال کر جو ہے نا اس کو جب یہ کام کر رہے تھے تو وہ بھی انجرڈ ہو گیا اور وہ جو ہے نا وہ مطلب کہ بچ نہ سکا، وہ جاں بحق ہو گیا۔ تو اس کے بھی انہوں نے 2 ٹکڑے کر کے بیچ میں سے اس کو کاٹ کر جو ہے اس کو بھی 2 ٹکڑوں میں کر کے، وہ شاپر میں پورا نہیں آ رہا تھا، جو ان کے پاس شاپر تھا اس میں پھر انہوں نے وہ 2 ٹکڑے کر کے اس بچے کے ڈالے۔ تو انہوں نے اس کا جو ٹانگوں سے اوپر کا جو حصہ ہے اور گردن تک کا وہ انہوں نے ایک پیس اس کا رکھا اور اس کو علیحدہ سے رکھا، مطلب ایک توڑے میں، اور اس کے جو بازو ہیں ان کو علیحدہ سے کسی اور جگہ پہ انہوں نے کاٹ کے پھینکا، اور گردن جو تھی گردن کو کاٹ کے انہوں نے سر کو جو ہے ادھر چولہے پر جلایا ہے۔ اس کو جلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لاش اگر کسی کو مل بھی جائے نا تو یہ اس کی پہچان نہ ہو سکے کس کی ہے اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کو اس کے چہرے کو چولہے پر اس طرح جلایا، اس کی سیری جس طرح بکروں کی سیری کو چولہے پر جلایا جاتا ہے تو اس طرح اس کو چولہے پر انہوں نے جلایا، سلنڈر کے چولہے پر، اور اس کے اس حد تک جلایا کہ وہ سارا جو ماس تھا چہرے کا وہ جل گیا اور جھلس گیا اور بوٹیاں بن گئی اس کی، کسی مطلب کہ وہ قابل شناخت نہیں رہا چہرہ، اور اس کو انہوں نے اپنے گھر پہ ہی موجود رکھا، وہ کہیں باہر نہیں پھینکا۔ ان کو یہ تھا کہ باہر جب اگر ہم کہیں پھینکیں گے تو یہ چہرہ اس کا نہ ملے، چہرے سے ہی شناخت ہوگی، تو وہ بھی انہوں نے خراب کرنے کی پوری کوشش کی کہ شناخت نہ ہو سکے چہرے سے، اور وہ انہوں نے کہیں پہ نہیں پھینکا، وہ گھر پہ ہی رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ تو باقی جو حصے تھے وہ انہوں نے نالے میں پھینکا۔ اچھا، نالے میں پھینکنے کے لیے انہوں نے کیا، اس کا جو نواسا ہے، اس کی زارا کی ساس کی بیٹی کا جو بیٹا ہے، 16-17 سال اس کی عمر ہے، عبداللہ اس کا نام ہے جی، وہ اس کو انہوں نے استعمال کیا۔ جب پولیس نے تفتیش کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے CCTV فوٹیجز حاصل کی ہیں تو اس میں یہ جو ہے زارا کی ساس بار بار جو ہے نا وہ چکر کاٹتی ہے، اور ان دنوں میں جن دنوں میں زارا غائب ہوئی تھی، یہ کہہ رہے تھے جی وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تو CCTV فوٹیجز جو ہے وہ چیک کی گئی کہ وہ کہیں اگر وہ کہیں گئی ہے کسی کے ساتھ یا اکیلی تو اس کا کہیں سے کوئی وہ ویڈیو مل جائے، تو اس کی تو کوئی ویڈیو نہیں تھی کیونکہ اس کو تو انہوں نے گھر میں ہی مار دیا تھا، وہ تو باہر گئی ہی نہیں ہے گھر میں آنے کے بعد، باہر تو یہ جاتے رہے ہیں، اس کو اس کی جو باقیات ہیں اس کی ڈیڈ باڈی کو مختلف حصوں میں ڈال کے توڑوں میں بھر کے جو ہے نا اس کو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پیچھے جو ہے نا وہ عبداللہ اپنے نواسے کے پیچھے وہ لے کے گئی ہے، اس کو نالے میں پھینکا ہے، وہاں سے پھر جو ہے اس کے جو باقی حصے ہیں بازوؤں کو علیحدہ جھاڑیوں میں پھینکا ہے، باقی جو دھڑ ہے اس کو علیحدہ کہیں اور جا کے پھینکا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ واردات کی، اور سر کو انہوں نے گھر پہ ہی محفوظ کر کے چھپا کے رکھا تھا کہ جی اس کا کوئی ہوگا کہ بعد میں کہیں اس کو ادھر ادھر کریں گے۔ تو 2 دن بعد جو ہے وہ اس کا والد صاحب جو ہے زارا کا وہ ان کے پاس آ جاتا ہے، بلکہ اس نے وہ کالے کر رہا تھا زارا کے نمبر پر، وہ نمبر بن جا رہا تھا، اس نے زارا کے شوہر کو فون کیا ہے کہ یار زارا جو ہے اس کا نمبر بن جا رہا ہے تو تم جو ہے وہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کیا مسئلہ ہے، مطلب فون کیوں نہیں بند ہے اس کا۔ تو زارا کے شوہر نے کہا کہ میں بھی اس کو ٹرائی کر رہا ہوں تو اس کا نمبر بن جا رہا ہے، میری بھی اس سے 2-3 دن سے بات نہیں ہوئی، تو آپ کائنڈلی جا کر دیکھیں کہ کیا حالات ہیں، کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو پھر زارا کا والد جو ہے وہ زارا کے سسرال میں جب گیا تو اس نے دیکھا جی وہاں پہ زارا گھر موجود نہیں ہے، تو گھر والوں نے بتایا جی زارا کی ساس نے، نند نے، جو بھی اس میں شامل تھے وہ گھر والے، انہوں نے جی وہ تو اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور ہم اس کو جو ہے نا شرمندگی کی وجہ سے کسی کو بتا بھی نہیں رہے، اور ہم اس کو خاموشی سے تلاش کر رہے ہیں۔
اور ہم نے آپ کو بھی نہیں بتایا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، تو اس کو جو ہے نا ان کی بات پر مکمل یقین نہیں آیا، اور اس نے جو ہے نا گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی تھانے میں۔ اور چونکہ وہ خود بھی زارا کا جو والد صاحب ہے وہ خود بھی پولیس میں جو ہے نا وہ پولیس والا ہے، تو اس نے جو ہے وہ باقاعدہ اس کو ایز اے کرمنل کیس ٹریٹ کرتے ہوئے اور اس کی جو ہے تفتیش پولیس کے تھرو جو ہے چلوائی، اور اس میں جو ہے نا جب انہوں نے اس کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کیا، اور ان کے جو سسرال ہے زارا کا، ان کے جب جو ساس نندوں کے اور سب کے جو بیانات انہوں نے لیے علیحدہ علیحدہ سے۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ دیکھیں ان کا اکٹھے بیان نہیں لیا کہ ایک دوسرے کو پتا ہو کہ جی ہم اس نے کیا بات کی ہے، اور اس نے ساس نے کیا بات کی ہے، نند نے کیا بات کی ہے، پولیس والوں کو کیا بتایا، ان کو کسی کو نہیں پتا، ان سے علیحدہ علیحدہ سے پوچھا گیا، تو جب ان کے بیانات جو تھے ان میں تضاد تھا، وہ ایک جیسی بات نہیں کر رہے تھے۔ اگر وہ سچا ہوتا تو ظاہر ہے وہ ایک ہی بات ہوتی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہونی تھی۔ اب تو چونکہ انہوں نے ایک واردات ڈال کے اس کو کور کرنے کے لیے مختلف من گھڑت جو ہے نا انہوں نے جو ان کو جو مناسب لگتا وہ انہوں نے بیانات دیے، تو ان میں تضاد سامنے آیا، جس کی وجہ سے اور یہ واقعہ مشکوک ہو کر انہی کے اوپر جو ہے نا پولیس کا شک مزید ہوا، اور پولیس نے جب ان کو پولیس پکڑ کے بھی لے کے چلی گئی، تو ان کو رستے میں پھر پولیس نے چھوڑ دیا۔ عورتیں تھی یہ، اس لیے جو ہے نا پولیس کی کوئی اس میں وہ پالیسی ہوگی، اس ٹائم ان کو چھوڑ دیا، انہوں نے جو ہے نا پھر واپس آ کر جو ہے نا پھر اگلے دن رولا ڈالا کہ دیکھو جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، اور ہم تو معصوم ہیں، ہمیں پولیس ایویں تنگ کر رہی تھی، اور جو ہے وہ تو کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، پورے محلے میں نا اور شور کر دیا انہوں نے بہت زیادہ، پورے گاؤں میں نا۔ تو اب پھر پولیس دوبارہ آتی ہے، دوبارہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے۔ اب کی دفعہ کیا ہوتا ہے جی، پولیس جو ہے وہ زارا کی جو خالہ ہے اور اس کی زارا کی جو خالہ ساس ہے اور اس کی جو بہن ہے، ان سے پولیس انویسٹیگیٹ نہیں کرتی۔ پولیس جو ہے وہ جو زارا کی ساس کا جو نواسا ہے، جو زارا کی ساس کی جو بیٹی ہے اس کا جو بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، اس سے انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اس کو علیحدہ سے لے جا کر پولیس اپنے طریقے سے جو ہے نا اس کو اگلوانے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ بتا دیتا ہے ڈر کے مارے جو ہے نا وہ بتا دیتا ہے کہ جی اس طرح جو ہے نا یہ ہم نے کیا ہے، اور ہماری نانی نے جو ہے نا ہم سب نے مل کر اس کو مار دیا، اور اس کی جو ہے نا اس طرح لاش کے ٹکڑے کر کے میرے ساتھ وہ گئی تھی، ہم ادھر پھینک کے آئے تھے وہاں پہ نالے میں۔ اب یہ جو ہے یہاں پر معاملہ جو ہے نا وہ اوپن شٹ ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو قتل ہے، اور اس طرح انہوں نے کر دیا۔ باقاعدہ شناخت کرنے پر جب وہ ادھر پہنچتے ہیں نالے کے پاس، وہاں پر جو ہے نا سب لوگ گاؤں والے سارے جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جو ہے جو پولیس کے اہلکاران ہیں اور باقی جو ٹیمیں ہیں وہ اس کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ باقاعدہ ادھر جو اس کا شوہر ہے زارا کا، وہ بھی خود جو ہے نا وہ کہتا ہے جی میں خود، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مطلب کہ وہ اپنی بیوی کے لیے جی میں خود اس کو ڈھونڈوں گا، وہ خود ہی ادھر سے نکال کر جو ہے وہ ایمبولینس میں رکھتا ہے اس توڑے کو۔ تو یہ سین ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ غسل تدفین وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ زارا کا شوہر جو ہے خود کہتا ہے میں نے خود ہی اپنی بیوی کو غسل دینا ہے، اور یہ چیز جو ہے نا اس طرح کی یہ معاملہ جو ہے نا یہ ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ زارا اور اس کی جو ساس ہیں وہ گرفتار ہو جاتی ہیں، زارا کی ساس اور وہ اس کی نند جو ہے، اور مزید اس میں تفتیش کی جاتی ہے، تو سارا ہی معاملہ یہ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے معاملہ یہ ہے کہ جو زارا کا شوہر ہے قدیر، وہ اس کا کہنا ہے کہ جی وہ چونکہ ابھی تک سامنے نہیں آیا میڈیا میں، کہ کوئی اس نے اس کا بیان نہیں ابھی تک آیا، تو وہ جو ہے ایک تو یہ سوال ہے کہ وہ اب ہے کدھر۔ وہ اس کے جو زارا کا بھائی تھا اس کے وہ گھر پہ رہتا ہے، اور زارا کے بھائی کے مطابق جو ہے نا وہ اس نے کہا ہے قدیر نے کہ جی آپ ان کو ماریں، جو مرضی کرے، میری ماں کو اور میری بہن کو ان کے ٹکڑے کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو سخت سزا ملنی چاہیے، اور میں جو ہے نا ان کے لیے میرے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، اور جو انہوں نے کیا ہے وہ جو ہے نا قابل معافی نہیں ہے۔ تو زارا کا بھائی جو ہے اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ بڑی منتیں ترلے کر کے جو ہے نا اس نے رشتہ مانگا تھا ہم سے، اور ہم نے رشتہ دیا تھا، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری عقل جو ہے نا وہ کام نہیں کرتی کہ اس طرح کا واقعہ انہوں نے کیوں کر دیا۔ تو زارا کا جو بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے اگر وہ سامنے آ جائیں نا تو ہم ماں بیٹی کو زندوں کے ٹکڑے ہم ان کے کر دیں، اور اس طرح کی جو ہے نا وہ ہمارے اندر وہ غم غصہ ہے، پھر بھی ہم جو ہے نا ہماری وہ غصے کی جو آگ ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تو یہ معاملہ ہے، اس میں یہ حقائق ہیں، اور انتہائی دردناک واقعہ کہ کوئی دشمن بھی جو ہے نا کسی دشمن کے ساتھ ایسا نہیں کرتا جو انہوں نے کیا ہے۔ کوئی درندہ، کوئی وحشی، کوئی جنگلی
جانور یا انسان بھی کوئی جنگلی ہونا تو وہ بھی کسی طرح بھی اس طرح کسی انسان کے ساتھ نہیں کر سکتا جو انہوں نے کیا ہے. تو ان کو سب سے سخت سزا ملنی چاہیے. ان کو جو ہے نا ان کو ایسا نشان عبرت بنانا چاہیے اور تاکہ یہ لوگوں کے لیے مثال ہو اور لوگ جو ہے نا آئندہ کسی کے ساتھ کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی جو ہے نا ظالمانہ صفاقانہ رویہ نہ رکھیں اور اس طرح کا کوئی حرکت کرنے کی وہ سوچ بھی نہ سکیں کوئی. اور انصاف کا جو ہے نا وہ ترازو قائم ہونا چاہیے اور کسی صورت بھی ان کو ملزمان کو جو ہے نا وہ معافی نہیں ملنی چاہیے. تو گائز یہ تھے حقائق، یہ تھا وقوعہ، کس طرح انہوں نے پلاننگ کی اور کس طرح انہوں نے اس کو انجام دیا قتل کو، پھر کس طرح انہوں نے چھپانے کی کوشش کی اور پھر کس طرح یہ ایکسپوز ہو گئے. سب میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا ابھی تک کی جو اپڈیٹس ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. تو اب آپ کو سارا معاملہ یہ آپ کے سامنے ہے تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ سارا معاملہ کس طرح پیش آیا ہے. اس کے ساتھ ہی گائز میں آپ سے جانا چاہوں گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.